अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। क़यामत एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है खड़ा करना, यानी मुर्दों को ज़मीन से खड़ा करना या मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटाना। लेकिन आखिर ये क़यामत कब आएगी? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब इंसान सदियों से तलाश कर रहा है, क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि ये हकीकत जानते हुए भी कि इसे एक रोज़ मरना है और इसे अपनी अगली सांस का इल्म भी नहीं, फिर भी वो मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए बेकरार रहता है। क़यामत से मुताल्लिक़ कई अंबिया इकराम ने भी अपनी उम्मत के लोगों को डराया, मगर चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई और नबी नहीं आना था, लिहाजा आपने क़यामत के रोनुमा होने से कबल तमाम निशानियां और वाक़यात मुकम्मल तफसील से बयान फरमा दिए। हज़रत उज़ैफ़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ हमारे दरमियान खड़े हुए। इस क़याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक रोनुमा होने वाला कोई ऐसा वाक़या नहीं छोड़ा जो बयान ना किया हो। दोस्तों, उलमाए किराम ने क़यामत की तमाम निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक वो इलामात और निशानियां हैं जिनका पहले ज़हूर हो चुका है, यानी इनका क़यामत आने से कबल बहुत ज़्यादा फासला है। इन्हें इलामात बाइदा कहा जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ आवरी, ग़ज़वात और शक्को कमर का वाक़या, जबकि ऐसी इलामात और निशानियां जिनका ज़हूर क़यामत के कुछ अरसा पहले यानी आखिरी वक्तों में होगा, इन्हें इलामात कुबरा कहा जाता है। मसलन दज्जाल का ज़हूर, इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर, याजूज माजूज का खरूज वगैरह। इलामात कुबरा में सबसे बदतरीन फितना दज्जाली फितना है, जिसके मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से क़यामत के कायम होने तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई और बड़ा फितना ज़मीन पर नाज़िल नहीं हुआ। इस फितने की निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह बयान फरमाई। दज्जाल गंदमी रंगत का होगा, इसके माथे पर वाज़े तौर पर काफिर लिखा होगा, इसके बाल घुंघरियाले होंगे, जबकि इसकी बाईं आँख मस्ख शुदा या बदशक्ल होगी। ये बरस और अंधे की बीमारी को दुरुस्त कर सकेगा। दज्जाल के गधे यानी इसकी सवारी के दोनों कानों के दरमियान 40 गज का फासला होगा। इसका एक कदम 3 दिन के बराबर यानी 82 किलोमीटर फी सेकंड के बराबर होगा, यानी 2,95,200 किलोमीटर फी घंटा। वो अपने गधे पर सवार होकर इस तरह समंदर में दाखिल होगा जैसे तुम अपने घोड़े पर सवार होकर पानी की छोटी नाली में घुस जाते हो और इससे पार निकल जाते हो। वो कहेगा, मैं तमाम जहानों का रब हूँ और ये सूरज मेरे हुक्म से चलता है। तुम चाहते हो तो मैं इसको रोक दूं। चनाचा सूरज इसके हुक्म पर रुक जाएगा, यानी कि जो वक्त एक दिन का था वो 1 हफ्ते और महीने के बराबर हो जाएगा। इसी तरह वो सूरज को चलाएगा और 1 दिन घंटे के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा इसके पास एक औरत आएगी और कहेगी, या रब मेरे बेटे और शोहर को जिंदा कर दो। चनाचा दज्जाल अपनी शोदाबाजियों के जरिए शयातीन को हुक्म देगा कि इस औरत के बेटे और शोहर की शक्ल में इसके सामने आ जाएं, और ऐसा ही होगा। लिहाजा वो औरत शैतान के गले लगेगी और शैतान के साथ जिना करेगी। लोगों के घर शयातीन से भरे हुए होंगे। दज्जाल लोगों की मरी हुई बकरियां और ऊँटों को भी जिंदा करेगा। इसके पास अपनी बनाई हुई जन्नत और जहन्नुम होगी, जो कि सब कुछ नजर का धोखा होगा। वो मौसमों यानी खुश्क साली और बारिश बरसाने पर भी कादिर होगा। गर्ज इसके पास वो सब इख्तियारात होंगे जो खुदाई समझे जाते हैं, मगर दर हकीकत इसका दजलो फरेब मल्टी डायमेंशनल होगा, यानी इसमें झूठ, फरेब, अफवाहें और प्रोपोगंडा इतना ज्यादा होगा कि बड़े बड़े लोग इसके बारे में शक्को शुबा में पड़ जाएंगे कि ये मसीहा है या दज्जाल। आमतौर पर लोगों के जहन में ये तसव्वुर पाया जाता है कि जो निशानियां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतालिक बयान कर दी हैं, इसकी बदौलत हम दज्जाल के मकरूह चेहरे को पहचान लेंगे। मगर दोस्तों, अगर मामला इतना ही सादा होता तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत को बार बार दज्जाली फितना से डराने की जरूरत क्यों पेश आती? इस झूठे मसीहा से डराने का मकसद ये था कि इसके मकरूह चेहरे की हकीकत को जानने के बावजूद लोगों के सामने इसके कारनामे इस तरह पेश किए जाएंगे कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर यही दज्जाल है तो भला ऐसे अच्छे काम क्यों करता।
اور اس کام کے اندر اس وقت کا میڈیا اہم کردار ادا کرے گا۔ اور ہم جانتے ہیں اس وقت تمام دنیا کا میڈیا صرف 5% یہودی لوگوں کے قبضے میں ہے۔ یہ میڈیا اس جھوٹے مسیحا کو اتنا اچھا اور انسانیت کا نجات دہندہ بنا کر پیش کرے گا کہ وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر کے خدائی کا اعلان کرے گا اور کہے گا یہ سب کچھ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب کرنے کے لیے مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ یعنی پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں خدائی کا۔ دجال کا معنی ہے کذاب، یعنی بہت زیادہ جھوٹا۔ دجال کی آمد کے قبل کے سالوں میں دنیا میں خون ریز جنگیں اور انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہوگا۔ بے روزگاری، مہنگائی، معاشرتی ناانصافیوں کا دورہ ہوگا۔ گھروں کا امن و سکون ختم ہو چکا ہوگا۔ ہر طرف برائی کا راج ہوگا۔ لوگ برے لوگوں پر اعتماد کریں گے اور تمام قائدین سے مایوس ہو کر ایک مسیحا نجات دہندہ کی تلاش میں ہوں گے۔ اور یہ وہی وقت ہوگا جب دجال ان کا مسیحا بن کر نازل ہوگا، جس کے بعد قیامت آنے میں زیادہ دیر باقی نہ رہے گی اور تمام بقیہ نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جیسے دھاگے میں پروئے ہوئے موتی ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو جائیں اور دھاگا ٹوٹ جائے۔ مگر دجال کا ظہور کہاں ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمایا کہ بے شک کانا دجال یعنی گمراہی کا مسیحا مشرق کی طرف سے لوگوں میں اختلاف اور فرقہ واریت کے وقت نکلے گا اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں 40 دنوں میں پہنچے گا۔ ان کی مقدار اللہ جانتا ہے۔ اور اسی دوران عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ دوستوں، دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب حضرت امام مہدی دیگر فتنوں سمیت عیسائیوں کے فتنے کو مٹا کر فارغ ہوں گے تو دجال کا ظہور ہوگا، جس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کو دیگر اسلامی عقائد اور بنیادی اسلامی عقائد سے آگاہ کرتی تھیں، ان میں دجال کا ذکر بھی ہوا کرتا تھا، جو ماؤں کی زبانی سن کر آپ کے لاشعوری دماغ میں یقیناً محفوظ ہوگا۔ یہ حقیقت میں امت مسلمہ کی ماؤں کی وہ تربیت تھی جو بچے کو اسلامی عقائد سے ہٹنے نہیں دیتی تھی، مگر اب صورتحال مکمل بدل چکی ہے اور جاہلی تہذیب نے آج ماؤں کو اپنی ذمہ داریوں سے غافل کر دیا ہے۔ خروج دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس وقت لوگ اللہ کے ذکر کو بھول جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ فتنہ دجال سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے گھر والوں میں دجال کے تذکروں کو عام کیا جائے، تاکہ ماؤں کی آغوش میں تربیت پانے والی مسلمان نسل اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچپن سے ہی آگاہی حاصل کر لے، کیونکہ یہ اتنا شدید اور بدترین فتنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کبھی ڈرنے والے نہ تھے، مگر جس چیز سے وہ ڈرے وہ دجال کا مکر و فریب اور دھوکہ تھا، جو اتنا گمراہ کن ہوگا کہ صورتحال سمجھ نہ آئے گی۔ گمراہ کرنے والے لوگوں کی کثرت ہوگی۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور ہمدردوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنہ سے امت کو ڈرایا اور کہا کہ بار بار تم سے اس فتنہ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ، بلکہ اس کو سمجھو اور اس کے بارے میں غور و فکر کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ جو تمہارے بعد ہیں۔ دوستوں، یہاں ایک انتہائی اہم بات واضح کرنا ضروری ہے کہ لوگ کسی ملک، ادارے یا طاقت کو دجال سمجھتے ہیں، یعنی دجال ایک انسان نہیں بلکہ ایک دجالی سسٹم ہوگا، جو کہ ایک بالکل غلط تاثر ہے۔ قاضی عباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال کے واقعے میں یہ سبھی احادیث جن کا امام مسلم نے ذکر کیا ہے دجال کے واقعے کے صحیح ہونے پر دلیل دیتی ہیں، اور یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ دجال ایک شخص سے معین ہوگا، نہ کہ کوئی سسٹم۔ دوستوں، آج اگر ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں تو وہ قرب قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تقریباً ہر نشانی ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کا ذکر اللہ کے رسول نے 1400 سال قبل فرمایا تھا۔ یہ موضوع کیونکہ بہت طویل اور بحث طلب ہے،
لہٰذا ایک ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں دجالی قوتوں، اس کے اعلی کار، مکر و فریب کے لیے جو وہ ٹیکنالوجی استعمال کرے گا، اس موضوع پر پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور آئندہ بھی مزید ویڈیو بناتا رہوں گا، مگر آپ سے گزارش ہے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ہر مسلمان تک اس میسج کو ضرور پہنچا دیں۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجالی فتنہ سے متعلق تمام نشانیاں بیان فرمائیں، وہیں اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے آیتیں اور دعائیں بھی بیان فرمائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو دجال کے فتنہ میں مبتلا ہوا اور وہ صبر کرے، وہ فتنہ میں نہیں پڑے گا، نہ زندگی میں نہ موت کے بعد۔ جس نے دجال کے سامنے ہونے پر اس کی پیروی نہ کی تو اس کے لیے جنت لازم ہوگی، اور سورہ کہف کی آخری آیات اور ابتدائی آیات پڑھے گا تو دجال اسے نقصان نہ پہنچائے گا، کیونکہ یہ آیتیں دجال کے ظلم سے بچنے کے لیے پناہ گاہ کا کام دیں گی۔ لہٰذا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنا ایمان دجال کے فتنوں سے اور اس کی برائیوں سے بچا کر نجات پا گیا۔ دجال کا مقابلہ امت محمدیہ میں وہ لوگ کریں گے جو صحابہ اکرام کی طرح اس وقت روح زمین پر بہترین لوگ ہوں گے۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں بے شک عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک حدیث میں دجال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس چیز کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر، اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے، اور ان میں سے ایک شیطان ایک بدو سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں۔ چنانچہ دو شیاطین اس بدو کے ماں باپ کی روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے، اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے، اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلاً پانی، آگ اور غذا پر ہوگا، اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے، اور اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی مثلاً بارش، فصلیں، قحط، خشک سالی وغیرہ۔ وہ زمین میں اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہو۔ اس کے گدھے یعنی سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا، اور اس کی مدد شیاطین کریں گے جو مردہ لوگوں کی شکلوں میں ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پہ ظاہری طور پر قدرت رکھتا ہوگا، جبکہ زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا، کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ اب اس موضوع کی سب سے اہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آج سے پہلے حدیث شریف میں بیان کردہ اکثر حقائق پر ایمان بالغیب کے علاوہ چارہ نہ تھا، لیکن جو ہم دجال کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ حقائق عالم غیب سے اتر کر عالم شہود کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ چونکہ دجال مادی قوتوں پر دسترس رکھتا ہوگا اور سائنس مادہ میں پوشیدہ قوتوں کو جاننے اور کام میں لانے کا دوسرا نام ہے، لہٰذا یہودی سرمایہ داروں کے پیسے اور یہودی سائنسدانوں کی محنت سے سائنسی ایجادات جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں، دجال کی قوتوں کو سمجھنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے اب دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے عصر حاضر کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ دوستوں، اگر دجال کے خزانے اور دولت کی بات کی جائے تو یہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی معیشت کو دو ادارے ورلڈ بینک اور IMF چلاتے ہیں، جبکہ یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو عالمی معیشت کی نبض کہا جاتا ہے اور دنیا کی معیشت کا انحصار انہی دو اداروں پر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ یہ ادارے کس طرح مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر
وسائل پر تصرف اور مقاصد پر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کو چلانے والے ان اداروں کو کون چلاتا ہے۔ ان کو انٹرنیشنل بینکرز کا گروپ چلاتا ہے اور اس گروپ کو فری میسنری کے بگ برادرز چلاتے ہیں، جو دجال کے عالمی اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے معیشت کو قابو میں رکھنے کے لیے سرگرم ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس کا نام کارپوریشن کی حکومت ہے۔ یہ کتاب امریکی جوڑے نے لکھی ہے جو بیرون امریکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی انسانیت سوز کارروائیوں کو قریب سے دیکھتے رہے اور آخر اس بات پر پہنچے کہ نوکری چھوڑ کر امریکہ واپس جائیں اور اپنے ہم وطنوں کو نادیدہ قوتوں کی کارستانیوں سے آگاہ کریں۔ دوستوں، انہوں نے کرنسی نوٹ کے متعلق لکھا کہ آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے لینی ہے، اور اس کے بعد پھر کریڈٹ کارڈ بھی ختم کر دیے جائیں گے اور لوگ کمپیوٹر کے ذریعے اعداد و شمار برابر کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر جلد ہی ان شیطانی قوتوں کے متعلق کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو آنے والی دنیا کا نقشہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ آئندہ آنے والے وقت میں ان کے پلان کے مطابق سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورلڈ بینک کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے، اور اسی طرح پرائیویٹ بینکس پر بھی کام کرنے کی پابندی لگا دی جائے گی، اور جو شخص اس قانون کو توڑے گا اسے سزائے موت دی جائے گی، اور طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نقدی یا سکے نہیں دیے جائیں گے۔ تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا، جبکہ قانون توڑنے والوں کے کریڈٹ کارڈز معطل کر دیے جائیں گے، اور جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پرانے سکوں یعنی کرنسیوں سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دے دیا جائے گا اور اس کی سزا موت ہوگی۔ دوستوں، اب حدیث میں بیان کردہ دجال کے پانی اور غذا کی بات کرتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ طرح طرح کی مصنوعی غذائیں قدرتی غذاؤں کی جگہ لے رہی ہیں۔ بسکٹ، چاکلیٹ، آئس کریم، مکھن، اچار، چٹنیاں اور جام کی تو خیر تھی، لیکن مشروبات نے ایسا میدان مارا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں بھی لوگ دودھ، لسی، تخم لنگا کو بھول گئے ہیں۔ قدرتی دودھ دیہات میں بھی کسی قسمت والے کو ہی ملتا ہے، البتہ بیسیوں اقسام اور ذائقے کی حامل مصنوعی دودھ ہر وقت اور ہر جگہ دستیاب ہیں۔ اب تو شہد اور دودھ کے بعد ہر قسم کے کھانے بھی پیکنگ میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دبئی جیسے شہروں میں قدرتی ذبیحہ کے لیے اتنی شرائط ہیں کہ گویا ان پر ایک طرح کی پابندی ہی لگ گئی ہے، جبکہ تمام غذائیں آرٹیفیشل کیمیکل سے بھری پڑی ہیں۔ ذرا تصور کریں ایسے شہر کے سہولت پسند انسانوں کا جو ایک آدمی کی غذا کا بندوبست نہیں رکھتے اور تمام تر انحصار یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں پر کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، آج کل جانور مصنوعی افزائش نسل سے پیدا کیے جا رہے ہیں اور فصلیں بھی مصنوعی بیجوں اور کھادوں سے اگائی جا رہی ہیں۔ فی الحال تو لوگ تمام مصنوعی چیزوں کو خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں، لیکن اس کا اندازہ دنیا کو اس وقت ہوگا جب انسان کے گلے سے پیٹ میں اترنے والی ہر چیز مصنوعی ہو جائے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو بھاری رشوت اور دباؤ اور شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے، مقامی صنعتوں کے ذریعے قدرتی اور دیسی غذا کے فروخت پر پابندی لگوا دیں گے، اور پھر دجال اس کو پانی کا ایک قطرہ یا پکی پکائی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا جو اس کے شیطانی مطالبات نہیں مانے گا۔ پانی اور غذا کو مصنوعی بنانے کی دجالی مہم اس لیے بھی جاری ہے کہ مصنوعی چیز انہی طاقتوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہ جس کو چاہیں بیچیں اور جس کو چاہے نہ بیچیں، جبکہ قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ پھول اور کانٹوں کا یکساں خیال رکھتی ہے۔ شہر تو شہر، اب تو دیہاتوں میں بھی یہ حال ہے کہ واٹر سپلائی کی سکیمیں اور ٹینکس اور پائپ لائنز NGOs لگا کر دے رہی ہیں جو آگے چل کر اس پر اجارہ داری قائم کریں گی، اور اس طرح شہروں میں تو خوراک کے ذخیرے ہوں گے ہی عالمی انتظامیہ کے ہاتھوں میں، تو دوسری جانب دیہاتوں میں بھی قدرتی پانی کسی عام آدمی کے بس میں نہیں ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قدرتی پانی کو مضر صحت جبکہ منرل واٹر کو صحت کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ منرل واٹر کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ ہماری نسل کو بھی زرخہ بنایا جا رہا ہے۔ دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ ان جیسے بے شمار پلان پوری دنیا کے لیے تیار کیے جا چکے ہیں جن پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سازشوں کو سمجھیں اور ان دجالی قوتوں کے خلاف ہر جگہ اپنی آواز بلند کریں
دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔